कपिल शर्मा एक मशहूर कॉमेडियन हैं जनाब, उनके रेस्टोरेंट के ऊपर फायरिंग हुई है और ये दूसरी दफा उनके रेस्टोरेंट के ऊपर फायरिंग हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला क्या हुआ है और पाकिस्तान के लिए कितना एम्बैरेसिंग हो सकता है। मकबूजा कश्मीर के कुलगाम जिले में अखाल जंगलात में एक ऑपरेशन जो है वो पिछले 7 रोज से जारी है। मुख्तलिफ ऑपरेशन वहाँ पे होते रहते हैं। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक इलाके में रात भर फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बैठ के बात करेंगे। एक बड़ी अहम स्टोरी डेवलप हुई है पिछले 12 घंटे के अंदर। कपिल शर्मा जो बड़े एक मशहूर कॉमेडियन हैं जनाब, उनके रेस्टोरेंट के ऊपर फायरिंग हुई है और ये दूसरी दफ़ा उनके रेस्टोरेंट के ऊपर फायरिंग हुई है। और एक साथ एक और जो बड़ी अहम खबर है वो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला क्या हुआ है और पाकिस्तान के लिए कितना एम्बैरेसिंग हो सकता है, कुछ इसके बारे में बात करेंगे। और इस व्लॉग के आखिर में आपके बहुत से सवाल आए हुए थे पिछले चंद दिनों से, बड़ी देर हो गई थी, आपके सवालों के जवाब नहीं दिए थे, तो उन्हें भी एड्रेस किया जाएगा इंशाल्लाह इस व्लॉग के अंदर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उससे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मकबूजा कश्मीर से भी कुछ अहम खबरें इस व्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक अच्छी खबर ये है कि नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। और नेपरा की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक डिस्को सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹1.88 फी यूनिट कमी की गई है। डिस्को सार्फिन के लिए बिजली के निर्खों में कमी अप्रैल तक जून से हमारी फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में जो है वो की गई है। और कीमतों में कमी का इतलाक जो है वो अगस्त अक्टूबर 2025 के 3 माह के लिए होगा। कीमतों में कमी से सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। और फैसले के मुताबिक इस कमी का इतलाक डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन पर होगा, ताम लाइफ लाइन प्रीपेड सार्फिन पर इसका इतलाक जो है वो नहीं होगा। इसके साथ साथ जनाब हुकूमत पंजाब के हवाले से एक बड़ी खबर है पंजाब में रहने वाले लोगों के लिए कि जो हुकूमत पंजाब है वो सफाई फीस जो है वो आयद करने लगी है। और तर्जुमान महकमा बल्दियात पंजाब के मुताबिक 200 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक सैनिटेशन फीस जो है वो आयद की जाएगी। ये फीस रहायशी इलाकों में कम जबकि कमर्शियल इलाकों में ज़्यादा होगी। बिलिंग का सिलसिला जो है वो डिजिटलाइज होगा। इब्तदाई 2 माह में बिल जो है वो प्रिंट की शक्ल में भिजवाया जाएगा। रहायशी मकानात के लिए फीस का तयन प्लॉट साइज के मुताबिक किया जाएगा। गौर से सुनिएगा आगे, 5 मरले से कम प्लॉट के ऊपर 300 रुपए जबकि 5 से 10 मरला प्लॉट के ऊपर 500 रुपए फीस जो है वो आयद की जाएगी। 10 मरले के लिए 1,000 रुपए, 20 से 40 मरले के प्लॉट के लिए 2,000 रुपए, यानी कि 1 कनाल से लेके 2 कनाल के दरमियान का जो घर है उसके लिए 2,000 रुपए, जबकि 2 कनाल से जायद के घर के लिए जो है वो 5,000 रुपए सफाई फीस जो है वो रखी जाएगी। बिजनेसेस के हवाले से, कमर्शियल्स के हवाले से, स्मॉल बिजनेस के लिए 500 रुपए, मीडियम बिजनेस के लिए 1,000 रुपए और लार्ज बिजनेस के लिए 3,000 रुपए फीस जो है वो मुकर्रर की जाएगी। और हुकूमत पंजाब ने जो अपना पहला सालाना हदफ है वो 15 अरब रुपए, इस सारी चीज़ से 15 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे करना चाहते हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान भर में जनाब 3G और 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है वो कल भी बंद रही, जिसके बाद सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। सर्विसेज की बंदिश जो है महकमा दाखिला बलूचिस्तान की सिफारिश पर की गई है और सिक्योरिटी रीजन जो है वो बताई जाती हैं। लेकिन जाहिर बात है आम शख्स जो है, आम जो बलूचिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी शहरी है उसके लिए काफ़ी मुश्किलात है। महकमा दाखिला की जानिब से कहा गया है जी कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से हमने सब कुछ किया है और मरासले में सिफारिश की गई है कि इंटरनेट सर्विसेज को 31 अगस्त 2025 तक जो है वो मुअत्तल रखा जाए। यानी कि अगले जो 17, 18, 19 दिन हैं वो काफ़ी परेशान कुन साबित हो सकते हैं क्योंकि ये दरख्वास्त की जा रही है। अच्छा जी, इसके अलावा बरतानिया के अंदर जो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वो ये है कि कौमी क्रिकेटर हैदर अली को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। उनको एक वाक़े की तहकीकात के सिलसिले में बताया गया है कि जी एक तनाज़ा शुरू हुआ और उस चक्कर में जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल कर दिया है। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ किसी लड़की ने कोई शिकायत की है जिसके बाद ये हुआ है। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही हैं, कोई ज़्यादती की बात कर रहा है, कोई और चीज़ बातें कर रहा है, लेकिन जो अभी तक जो एक्चुअल वाक़या है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। और हैदर अली को 3 रोज़ कबल ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया और 3 रोज़ तक हिरासत में रखा। ताम खिलाड़ी की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई और 2 हफ्ते के बाद जो है उन्हें दोबारा बुलाया गया है उनको। जबकि पाकिस्तान क्रिकेटर हैदर अली ने इन तमाम इल्ज़ामात को जो है वो झूठा करार दिया है। ताहम केस क्लियर होने तक जो है वो हैदर अली बरतानिया से बाहर नहीं जा सकेंगे। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में मुजरमाना तहकीकात ये जारी हैं जो कि पाकिस्तान शाहीन्स के साथ हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आने वाले वाक़े से मुतल्लिक हैं। और पीसीबी ने अपने बयान में कहा है कि हैदर अली को मुनासिब कानूनी मामलत फराहम की गई है और बोर्ड बरतानवी अदालती निज़ाम और कानूनी अमल का मुकम्मल एहतराम करता है।
پی سی بی نے واضح کیا ہے کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی حیدر علی کو کرکٹ کی تمام سرگرمیوں سے معطل رکھا جائے. ذہن میں رکھیے گا اس سے پہلے ایک جو اسپاٹ فکسنگ کا واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی برطانیہ کے اندر پیش آیا تھا, جس میں محمد عامر, محمد آصف اور سلمان بٹ جو ہیں اس وقت انڈر انویسٹیگیشن آئے تھے, اور اب اس کے بعد یہ ایک اور پاکستانی کرکٹر ہیں جن کے حوالے سے اس قانونی کارروائی کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ کتنا سچا ہے یا کتنا جھوٹا ہے, یہ تو وقت طے کرے گا جب اس کا ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آئے گا. اس کے علاوہ جناب مشال یوسفزئی پاکستان تحریک انصاف کی جو سینیٹر جو ابھی حالیہ چند دنوں پہلے سینیٹر منتخب ہوئی تھیں, انہوں نے جناب ایک درخواست دائر کی ہے پشاور ہائی کورٹ میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں سینیٹر منتخب ہو چکی ہوں لیکن میرا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نہیں کیا جا رہا. 31 جولائی کو ثانیہ نشتر کی خالی نشست کے اوپر جو ہے مشال یوسفزئی یہ الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا, لیکن ان کا کہنا ہے کہ جی ابھی تک کئی دن گزر گئے ہیں لیکن میرا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں ہوا, جس کی وجہ سے میری اب تک حلف برداری کی تقریب بھی نہیں ہو سکی ہے. اور جبکہ خیبر پختونخوا سے جو باقی سینیٹرز منتخب ہوئے تھے ان سب کے نوٹیفیکیشنز بھی ہو گئے, ان کی حلف برداری کی تقریب بھی ہو چکی ہے, لیکن 7 دن گزر جانے کے باوجود جو ہے وہ میرا نوٹیفیکیشن ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. ترجمان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا سہیل خان نے کہا ہے کہ مشال یوسفزئی کی تمام ضروری دستاویزات اسلام آباد الیکشن کمیشن کو بھیج دی گئی ہیں. ہونا چاہیے تھا کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا, توقع ہے کہ آج یا کل تک یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. اچھا جی, آپ کو پتا ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ اس کی غلط فارن پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا کو کافی سفر کرنا پڑ رہا ہے. پہلے ہی ان کے اوپر ٹیرف جو ہے وہ 25 سے 50% لگ چکا ہے, تو اس کو اب اپنے جو لوکل آڈینس ہے, جو انڈین آڈینس ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کل ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ جی میں زرعی شعبے کے اوپر یعنی کہ اپنے کسان کو اور زرعی جو میرا شعبہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی قسم کے بھی بین الاقوامی دباؤ یا سمجھوتے سے میں انکار کروں گا, اور میں کوئی اس کے اوپر جو ہے سمجھوتا نہیں کروں گا. نئی دلی میں اس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم اپنے کسانوں, ڈیری سیکٹر اور ماہی گیروں کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. انہوں نے اس وسیع بیان میں یہ بیسکلی ان کا پہلا ریاکشن ہے نریندر مودی کا ٹیرف لگنے کے بعد. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس کا ذاتی طور پر خمیازہ بھگتنا پڑے گا لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں. اچھا, اہم بات یہ ہے کہ بیسکلی امریکہ جو ہے وہ یہ ٹیرف جو لگنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, جو زیادہ ٹیرف لگنے کی وجہ, ٹیرف تو سب کو ہی لگیں لیکن ٹیرف زیادہ لگنے کی وجہ جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی وسیع زرعی اور ڈیری انڈسٹری جو ہے اس تک جو رسائی ہے امریکنز کی اس کو روکنا چاہ رہا ہے کہ جی ان تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہونی چاہیے, تو جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے ان دونوں کے آپس میں کافی بگڑے. ذہن میں رکھیے گا کہ اگر نریندر مودی یہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہ بھی اپنی ایک گیلری کے لیے کھیل رہا ہے, اپنی آڈینس کے لیے, اپنے ووٹر کے لیے کھیل رہا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پہلے بھی کسانوں کی جانب سے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ احتجاج ہوئے تھے. اب اگر یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا تو نریندر مودی کے لیے جو ہے وہ سفر کرنا اس کے لیے کافی زیادہ ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ظاہری بات ہے جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے آپ کے بیشک آپ ان سیکٹرز کو تو چلیں پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن باقی سیکٹرز جو اس کی وجہ سے ہرٹ ہوں گے, جو خاص طور پہ ایکسپورٹ کرنے والے ہیں, جس طرح آئی فونز وہاں پہ بن رہے ہیں یا اس طرح کی اور جو چیزیں بن رہی ہیں, فارماسیوٹیکلز ہیں یا اور بھی انڈسٹریز ہیں جنہوں نے آئی ٹی کی انڈسٹریز ہیں جنہوں نے ایکچولی چیزوں کو ایکسپورٹ کرنا تھا, اور اب ان کی ایکسپورٹ جب رکے گی تو وہ بھی تو سفر کریں گے نا. لیکن ظاہری بات ہے یہ ایک پرٹیکولر ایک ٹپکل پولیٹیشین کا ایک کام ہوتا ہے کہ کسی بھی بری سے بری صورتحال کے اندر سے بھی فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ ضرور نکالا جائے. تو اسی لیے اب وہ یہ کسان کارڈ جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا استعمال کر رہا ہے. اچھا جی, کپل شرما مشہور کامیڈین آپ جانتے ہوں گے, وہ اپنا دا کپل شرما شو وہ کرتے ہیں, بڑا مشہور شو ہے, پاکستان میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو کپل شرما کے کیفے کے اوپر جو ہے وہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران دوسری بار فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس میں کم از کم 25 گولیاں چلنے کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دی گئی ہیں. واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے اور اس میں فائرنگ کی آواز سنی جا سکتی ہے. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کیفے کے اندر کچھ ملازمین وہاں پہ کام کر رہے تھے, تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. اس سے قبل 10 جولائی کو بھی جو ان کے کیفے کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی, اس وقت بھی فائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا, تاہم کھڑکی میں 10 گولیوں کے نشانات اور شیشے ٹوٹنے کی اطلاع جو ہے وہ موصول ہوئی تھی. سوشل میڈیا کے اوپر گولڈی ڈھلوں کی جانب سے جاری کیے گئے پیغام میں کہا گیا ہے کہ ہدف کو کال کی گئی تھی مگر اس نے کال نہیں سنی, اس لیے کارروائی کرنا پڑی. اگر اب بھی جواب نہ آیا تو اگلی کارروائی جلد ممبئی میں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ کینیڈا میں ان کا یہ کیفے ہے جہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ نہ ہوا تو پھر ممبئی کے اندر بھی جو ہے ہم کپل شرما کے اوپر جو ہے وہ ہم اٹیک کریں گے یا پھر اس کی کسی پراپرٹی کے اوپر اٹیک کریں گے. پولیس کے مطابق
دو مختلف جرائم پیشہ گروہوں گرپریت سنگھ المعروف گولڈی ڈھلوں اور لارنس بشنوئی جو ہے وہ بڑا مشہور ایک شخصیت ہے، ایک گینگ لیڈر ہے وہاں پہ انڈیا کے اندر، جس کا ایکچولی لارنس بشنوئی جو ہے اس کا ایشو جو ہے وہ سلمان خان کے ساتھ بھی کافی چلتا رہا ہے، اور اب جو اس کا نام جو ہے وہ اس کپل شرما کے اس ایپیسوڈ کے ساتھ بھی جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے۔ دونوں گروپوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے کہ جی ہم نے کیا ہے یہ، اب پتہ نہیں ان میں سے ایکچولی یہ کس نے کیا تھا۔ پہلے جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد ایک اور شدت پسند گروہ ببر خالصہ انٹرنیشنل کے دہشت گرد ہرجیت سنگھ لڈی، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی فائرنگ جو ہے وہ ایک شو کے دوران سکھوں کے روایتی لباس اور طرز عمل پر مذاق کیے جانے کے باعث کی گئی تھی، جس سے برادری کے جذبات مجروح ہوئے تھے، تو اس میں اس کے ریاکشن میں جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے جو ہے وہ ایک کیفے کے اوپر یہ فائرنگ کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ اب یہ معاملہ کس طرح چلتا ہے۔ کینیڈین گورنمنٹ نے البتہ یہ ببر خالصہ انٹرنیشنل جو ہے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا ہے، اور ہرجیت سنگھ لڈی بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطلوب ترین فہرست کے اندر پہلے ہی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جناب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کل ایک بڑی گھنونی اور گھٹیا قسم کی جو ہے وہ حرکت کی، اور وہ یہ تھی کہ جناب 25 کتابوں کے اوپر، آپ اندازہ کیجئے کہ کتابوں سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے کہ کتابوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے، جنہیں حکام نے بقول ان کے بھارتی سالمیت کے خلاف قرار دے دیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے پابندی لگائی ہے، اور پابندی کے تحت ایسی کتابیں فروخت کرنے یا اپنے پاس رکھنے والوں کو جیل کی سزا کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ انڈین محکمہ داخلہ کی ہدایت پر پولیس نے وادی کشمیر میں متعدد بک شاپس کے اوپر چھاپے مارے اور تلاشی لی، جس کا مقصد تھا کہ یہ دیکھا جا سکے کہ مذکورہ کتابیں ان دکانوں پر دستیاب نہ ہوں۔ اس سے پہلے رواں سال فروری میں پولیس نے کتابوں کی دکانوں پر چھاپے مارے اور علاقے کی ایک بڑی اسلامی تنظیم سے جڑی سینکڑوں کتابیں ضبط کر لیں۔ قبل ذکر سال 2011 میں پولیس نے کشمیر کے تعلیمی حکام کے خلاف اس وقت مقدمہ درج کیا جب پہلی جماعت کی کتاب میں ظالم کے لفظ کی وضاحت ایک ایسے خاکے کے ساتھ کی گئی تھی جو پولیس اہلکار سے مشابہت رکھتا تھا۔ پابندی کا شکار جو 25 کتابیں ہیں ان میں ایک بکر پرائز کی فاتح اروندھتی رائے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، جو بھارت کی مشہور زندہ مصنفین میں سے ایک ہیں۔ اروندھتی رائے کی کتاب آزادی، فریڈم، فیشزم اینڈ فکشن پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے، جبکہ اروندھتی رائے کی ایک اور کتاب جو انہوں نے پنکج مشرا سمیت دوسرے مصنفین کے ساتھ مل کر لکھی ہے، کشمیر دی کیس فار فریڈم، اس پر بھی جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ را کے سابق چیف AS دلت، ان کی کتاب کشمیر دی واجپئی ایئرز، اس کا تنقیدی جائزہ جو ہے وہ کشمیر پالیسی کا تنقیدی جائزہ پیش کرتی ہے، ان کی کتاب کے اوپر بھی جو ہے یعنی اپنے ہی را چیف کی کتاب کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالجبار گوکھامی، ان کی کتاب کشمیرز رائٹ ٹو سیسیڈ، AG نورانی کی کتاب دی کشمیر ڈسپیوٹ، تاریخی و قانونی نکات پر مبنی ایک جامع تصنیف ہے، اور بین الاقوامی مصنفہ وکٹوریا شافیلڈ، ان کی کشمیر ان کانفلکٹ، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے۔ تو یہ پوری ایک لسٹ ہے جن کتابوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ کشمیری رہنما میر وائز عمر فاروق، انہوں نے اس اقدام کی جو ہے وہ شدید الفاظ میں مذمت کی، انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا اور انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے ادھم پور میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی ایک بس جو ہے وہ کھائی میں جا گری، واقعے میں 3 بھارتی اہلکار جو ہے وہ ہلاک جبکہ 15 زخمی ہوئے ہیں۔ بس جو ہے وہ ضلع ادھم پور میں بسنت گڑھ کے علاقے کنڈووا کے قریب سے گزر رہی تھی۔ حادثے کا شکار ہونے والی بس میں 18 اہلکار جو ہے وہ سوار تھے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے کولگام ضلع میں اکھال جنگلات میں ایک آپریشن جو ہے وہ پچھلے 7 روز سے جاری ہے۔ مختلف آپریشنز وہاں پہ ہوتے رہتے ہیں، اس سے پہلے آپریشن سندور تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ اب مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے یہ ایک آپریشن اس وقت کیا جا رہا ہے، اور جمعے کو شروع کیا گیا یہ آپریشن رواں برس کا سب سے بڑا اور طویل ترین آپریشن جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ مقامی باشندوں کے مطابق علاقے میں رات بھر فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق اب تک اس آپریشن میں 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ بھارتی فوج کے 6 اہلکار جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور بھارتی فوج کے شمال کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتک شرما، 15 کور کے کمانڈر اور JOC وکٹر فورس کے ہمراہ آپریشن اکھال کا معائنہ کرنے کے لیے جائے مقام پر پہنچے، جہاں انہیں جاری کارروائی اور اس کی حکمت عملی سے متعلق جو ہے وہ تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے بھارتی صحافیوں سے ملاقات کے دوران یہ اعتراف کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی آپریشن سندور میں اسرائیلی ہتھیاروں کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ نیتنیاہو نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بھارت کو ہتھیار فراہم کیے اور جنگ میں بھارت کو براک 8 اور ہارپ ڈرونز جو ہیں وہ ہم نے پرووائڈ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میری بھارت آنے کی خواہش ہے جبکہ اسرائیل کو مزید بھارتی ورکرز کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اچھا جی، آپ جانتے ہیں کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ دورہ امریکہ کے اوپر ہیں،
اور اس کی وجہ سے بھارتی میڈیا کے پیٹ میں جو ہے کافی مروڑ اٹھ رہے ہیں، اور مختلف تمام ان کے جتنے چینلز ہیں، ٹائمز آف انڈیا، دکن ہیرلڈ، انڈیا ٹوڈے، فرسٹ پوسٹ، ہندوستان ٹائمز، نیوز 18، اکنامک ٹائمز، سب نے جو ہے وہ اس کی ہیڈ لائنز اور اس کی خبریں جو ہیں وہاں پہ لگائی ہیں کہ دیکھیں جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وہاں پہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ ہمارے اوپر جو ہے 50% کا ٹیرف جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سلائیڈز ہیں ان کے تمام چینلز کی، جس میں وہ اس کو بیٹھ کے ڈسکس کریں۔ کافی انہیں تکلیف ہو رہی ہے اس بات پہ کہ جناب یہ وہاں پہ کیوں دورے کر رہے ہیں۔ کچھ آپ کے سوالات آخر میں 5 منٹ 6 منٹ میں دیتا ہوں ان سوالوں کو۔ محمد شفیق صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی آپ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ شیر افضل مروت نے کہا کہ 5 لاکھ افراد اسلام آباد آ جائیں تو عمران خان رہا ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا 5 لاکھ افراد لانے سے عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ختم ہو جائے گا؟ شفیق بھائی سوال آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا یہ کیس ختم ہو جائے گا، لیکن جب اتنی بڑی تعداد کے اندر 5 لاکھ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے میرے بھائی۔ 5 لاکھ اگر لوگ اسلام آباد انٹر ہو جائے نا، پورا اسلام آباد کور ہو جائے گا، پورا کا پورا۔ یہ کوئی ایک جگہ، ایک سڑک، ایک شاہراہ، ایک گراؤنڈ، ایک پارک کی میں بات نہیں کر رہا، پورا اسلام آباد کور ہو جائے گا۔ تو 5 لاکھ لوگ اگر واقعی اسلام آباد آ جائے نا تو بہت بڑا پریشر ہے، مطلب آپ کے فیڈرل کیپٹل جو ہے وہ لوگوں کے سمندر سے جو ہے وہ کور ہو جائے تو پھر یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ ہلنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے 14 اگست 2014 جب عمران خان صاحب جو ہے وہ 126 دن کا دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد پہنچے تھے، تو اس وقت بھی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی، مطلب میرے خیال میں لاکھ یا اس سے کم ہی افراد ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ لیکن میں جانتا ہوں وہ دور، وہ ٹائم، ظاہری بات ہے ہم نے اس وقت بھی جرنلزم کی، اس وقت وہ جو موجود اس وقت کی حکومت تھی ان کے پسینے چھوڑ گئے تھے ان لوگوں کو دیکھ کے کہ یہ تو بہت بڑی تعداد آ کے بیٹھ گئی۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ وہ لنگن آن ہوتے گئے، ویٹنگ گیم کے اندر حکومت نے ڈال دیا تھے، پلیٹ دے کارڈز ویل، انہوں نے کہا ان کو تھکنے دو، ان کو فرسٹریٹ ہونے دو، ان کی فٹیگ جو ہے وہ ان کو خود بخود اپنے گھروں کی طرف لے کے جائے گی۔ پھر یہاں پہ انتظامات کوئی نہیں تھے، عجیب گندگی کا ماحول بن گیا ہوا تھا، کوئی پراپر ٹوائلٹس نہیں تھے، لوگوں کے رہنے کا انتظام نہیں تھا، جن کے تو کوئی رشتہ دار یا اپنے گھر تھے یا اپنے جاننے والے تھے اسلام آباد کے اندر وہ تو کمفرٹیبلی جو ہے وہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئے تھے، لیکن جن کے نہیں تھے وہ بڑی پرابلم میں پھنس گئے تھے۔ خیر اینیویز ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ تو یہ 5 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ اگر آ جائیں اور آ کے بیٹھ جائیں تو بہت فرق پڑتا ہے۔ میں اسی لیے میں نے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 5 تاریخ کو انہوں نے احتجاج کیا تھا تو میں نے اسی وقت یہ بات کی تھی کہ بھائی یہ آپ نے جتنے نمبر شو کر دیے ہیں نا، آپ نے ایکچولی اپنے آپ کو مزید ویک کر دیا ہے۔ آپ نے موجودہ جو سیٹ اپ ہے آپ نے اس کو اور طاقت دے دی ہے کہ وہ تو یہ اتنے نمبر دے کے تو وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ اچھا یہ آپ کی یہ اتنی آپ کی تپڑ اتنا ہی تھا، اتنی ہمت تھی آپ کی، تو ٹھیک ہے اس طرح کے احتجاج کرتے رہیں۔ تو وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 5 لاکھ لوگ لانا جو ہے وہ پہلی بات تو بڑا مشکل کام ہے، اور اگر آ جائیں تو حکومت پھر مشکل میں آ جائے گی، یہ میں مانتا ہوں۔ یہ محمد السلام نے ملتان سے سوال کیا ہے، آپ نے کامران خان کا ذکر کیا لیکن ان جیسا بننے کی خواہش ظاہر نہیں کی، کیا آپ کی یہ خواہش ختم ہو گئی منصور بھائی؟ ارسلان بھائی کامران خان صاحب نے میڈیا ہی چھوڑ دیا۔ کامران خان صاحب، یہ میں خواہش کا اظہار تب تک کرتا تھا جب تک وہ میڈیا میں تھے، اب انہوں نے میڈیا ہی چھوڑ دیا تو میں اب کہاں سے کروں؟ وہ تو میڈیا ہی چھوڑ کے چلے گیا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، اپنا ایک ویب سائٹ چلاتے ہیں، تو میڈیا کے اندر وہ ہے نہیں۔ پہلے وہ دنیا ٹی وی کے اوپر اپنا شو کرتے تھے، بٹ از ناٹ دیئر اینی مور۔ میں کیا کہوں گا، میں بڑا ہو کے میں کیا بنوں گا، وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ تسلیم راؤ صاحب کا سوال ہے، محترم جناب منصور علی خان صاحب، جو کچھ آپ نے احتجاج کے بارے میں کہا ہے یہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ نہیں تسلیم بھائی بالکل نظر آ رہا ہے۔ آپ اس شک میں مت رہیے کہ ان کو نہیں پتا، ان کو پورا پتا ہے، ان کو پوری رپورٹس جاتی ہیں۔ یہ ہمیں کیا، ہمارے پاس کیا رپورٹ ہوگی جو ان کے پاس جاتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو مطلب ہم تو پھر بھی چلیں بڑے بڑے شہروں کے بارے میں نے آپ کو، مجھے یاد ہے اس دن میں نے بتایا تھا لاہور، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، سرگودا، شیخوپورہ، میاں والی، کراچی، کوئٹہ، پشاور، سوات، میں نے تو ان جگہوں کے آپ کو بتائے تھے نا، ان کے پاس اس سے بھی بڑی لمبی رپورٹ جاتی ہے، تو ان کو پوری طرح پتا ہوتا ہے کہ نمبر نہیں نکلے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا، دے نو اٹ ویری ویل، لیکن آبویسلی پبلک ڈومین کے اندر جا کے کبھی بھی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آبویسلی کون کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کبھی کوئی سیاسی لیڈر کہتا ہے ہاں جی میں نے احتجاج کیا بندے نہیں نکلے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو دیٹس اے بیڈ پولیٹیکل موو، سمپل ایز دیٹ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا، دے نو اٹ ویری ویل، ان کو اچھی طرح پتا ہے اس بات کا۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور سوال بھی انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ملک ریاض ایک فراڈیا ہے؟ تسلیم بھائی مجھے نا لوگوں کو اس قسم کے نام میں نہیں دیتا، میں میکسیمم اگر کسی حد تک کہیں جاتا ہوں نا، آپ نوٹ کیجئے گا میری گفتگو کے اندر، میکسیمم حد تک جاتا ہوں تو میں لونڈا لپاڑا کہتا ہوں، وہ بھی کوئی برا لفظ نہیں ہے، وہ کوئی گالی نہیں ہے، وہ لونڈا لپاڑا بیسکلی وہ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میچور شخص جس کو پراپر ڈیپتھ نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے، پڑھا نہیں ہوا، ایکسپیرینس نہیں ہے، اور لونڈا لپاڑا ہے، اس نے فون لگایا
اس نے کہا چلو یہ میں ویلاگ بنانا شروع کر دوں. اس کو نہ ہسٹری کا پتہ ہے، نہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے. یہ میں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، میں ورکرز کے لیے تو کبھی بھی استعمال نہیں کرتا. تو میں کسی کو فراڈیا، یہ ہمارے یہاں پہ بہت سے اینکر جو ہیں وہ میں نے اکثر صحافیوں کو میں نے ٹی وی کے اوپر کہتے ہیں وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، لٹیرا ہے. آپ نوٹ کر لیجیے کہ میں کبھی کسی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتا. آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. میں کہتا ہوں کسی کی تذہیق کیا کرنی ہے بھائی. یہ اب دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے آپ بے شک اگلے کو گالیاں دے دیں. وہ یہاں پہ ہیں ایسے کئی کیریکٹرز جن کی زبان بڑی گندی ہے، وہ اس قسم کے القابات جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں. میں نہیں کر سکتا. میں کسی کے بارے میں، ایون میں ملک ریاض کے بارے میں بھی یہ لفظ جو ہے کبھی استعمال نہیں کروں گا. آصف مہر صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی آپ خود بخوبی جانتے ہیں کہ لوگ 5 اگست کو کیوں نہیں نکلے. اس وقت جو حالات ہیں ان میں عوام کا سڑکوں پر نہ آنا کوئی حیران کن بات نہیں. سوال یہ نہیں کہ لوگ کیوں نہیں نکلے، سوال یہ ہے کہ اگر نکلتے تو کرتے کیا. جب ہر طرف خوف کا ماحول ہو، بولنے کی آزادی چھین لی گئی ہو اور احتجاج کرنے والوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہو، تو عام آدمی کے پاس کیا راستہ بچتا ہے. آصف بھائی آپ بات صحیح کریں، میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتا. اور یہ میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی. دیکھیے یہ فیکٹ ہے کہ لوگ نہیں نکلے، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ ڈر کی وجہ سے نہیں نکلے، گرفتاری کی وجہ سے نہیں. آپ مجھے بتائیے نا، میں مثال کے طور پہ میرا بیٹا آج 20-21 سال کا ہے، تو وہ اگر مجھے کہے کہ جناب میں نے باہر نکلنا اور مجھے پتا ہو کہ وہ گرفتار ہو جائے گا یا اس کو ڈنڈے پڑیں گے، مار پڑے گی، آئی ووڈ آبویسلی اسٹاپ ہم. کون سے ماں باپ چاہیں گے کہ وہ اپنے بچے کو خود دھکا دے کے کہیں جا بیٹا جا کے مار کھا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. تو لیکن یہ دونوں باتیں صحیح ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر جب احتجاج ہوتے ہیں نا، تو پھر اس کے لیے جذبہ ایسا آ جاتا ہے، جنون ایسا آ جاتا ہے، جوش ایسا آ جاتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو پھر بھول جاتا ہے. وہ پھر پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے، وہ جس طرح ویسے تو علی امین گنڈا پور نے اس وقت وہ کہا تھا ہم سر پہ کفن مان کے نکلے ہیں اور گھر والوں کو ہم نے بتا دیا کہ ہم نے واپس نہیں آنا. واپس بھی آ گئے تھے، وہ آ گئے تھے واپس. تو جب تک یہ نہیں ہوگا پھر آپ کا جو مقصد ہے اس کا حصول بھی نہیں ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھیے. تو یہ وجہ ہے. اور دوسری بات یہ، اس میں لیڈرشپ کی نااہلی بھی آپ ذہن میں رکھیے، کیونکہ آپ کے کارکنوں کے اندر، سپورٹروں کے اندر اس بات کا وہ ہے، یہ ایک چیز ہے ان کے ذہن میں کہ جناب یہ جڑے لیڈر ہے نا، انہوں نے سانوں اگے لا دینا ہے. یہ خود نکل جائیں گے، یہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں بلائیں گے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے نا. چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جتنے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں، ان میں سے کتنے کے بچوں کو آپ نے آج تک احتجاج کے اندر دیکھا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سب نہیں لاتے ہوں گے، چند لوگ لاتے ہوں گے، لیکن سب نہیں لے کر آتے. ان سے بھی تو پوچھیں نا بھائی آپ کی فیملیز کدھر ہیں؟ آپ لوگ ہماری فیملیز کو نکالنے کی بات کرتے ہیں. کئی ان کے یوٹیوبرز ہیں، میں ان میں سے کئیوں کی وہ میں دیکھ رہا تھا، ان کی ویڈیوز وغیرہ جو ہے باہر سے بیٹھ کے، پاکستان کے باہر سے بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے باہر نکلے ہیں. آپ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ او بھائی جان آپ باہر نکلے، آپ اتنا باہر نکل گئے کہ پاکستان سے باہر نکل گئے. آپ بھی تو نہیں نکلے نا، آپ سیفٹی کے لیے گئے نا، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اور وہ آپ کا رائٹ ہے. میں اس کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ آپ کا رائٹ ہے. آپ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے آپ جا سکتے ہیں کہیں بھی. تو جب آپ نے حفاظت کا ایک روٹ اختیار کیا تو اگلے کو تو دھکا مت دینا. اگلے کو کیوں کہہ رہے ہیں جا تو پتر جا کے مار کھا؟ یہ غلط بات ہے، یہ ناانصافی ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو سیف کیا ایک سیف جگہ کے اوپر، آپ کے پاس وسائل تھے، پیسہ تھا، موقع تھا، ویزا تھا، آپ نکل گئے. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اسی تو نکل گئے، تو جا کے مار کھا، تو مار کھا، تو مار کھا، تیرا بچہ مار کھائے، تیری فیملی مار کھائے، میں باہر بیٹھا، میں نہیں جانا. یہ مجھے اس سے ذرا مجھے اختلاف ہوتا ہے اس بات سے. زاہد صاحب کا ایک سوال ہے. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر ایک سروے شیئر کیا تھا گیلپ پاکستان کا، بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان کے بارے میں. تو اس پہ انہوں نے ایک کامنٹ کیا ہے. انہوں نے کہا میں خود بیرون ملک رہتا ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ بیرون ملک مقیم کوئی بھی فرد بشمول میرے پاکستان سے محبت نہیں کرتا، سب ڈرامے بازی ہے. ایک دفعہ ایک پارٹی میں کوئی 40-50 پاکستانی جمع تھے اور بڑے جوش و خروش سے پاکستانی سیاست پر بحث کر رہے تھے. میں نے ان سے سوال کیا کہ ان میں سے کتنے ہیں جو پاکستان جا کر رہنا چاہتے ہیں، تو کسی ایک نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا. پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ اگر آپ پاکستان گئے ہوئے ہوں اور انڈیا اور پاکستان کی جنگ لگ جائے تو کتنے ہیں جو وہاں ٹھہریں گے اور واپس نہیں بھاگیں گے، تو بھی کسی ایک نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. یہ ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی پاکستان سے محبت کی حقیقت. دیکھیے ڈیبیٹیبل بات ہے، میں کسی کی حب الوطنی پہ میں سوال نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے ہو سکتا ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ حب الوطن ہوں. میں کیوں کسی کے اوپر اس قسم کی بات کروں کہ نہیں جی آپ پاکستان سے کم پیار کرتے ہیں اور میں زیادہ کرتا ہوں. اب لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنے رشتے ہوتے ہیں، ان کو اپنے گھروں سے دور جانا پڑتا ہے، اپنے ماں باپ سے، ان کی جو نہیں ہے اس دنیا میں ان کی قبروں سے، اپنے بال بچوں سے. ہر ایک کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. کن وجوہات کی وجہ سے وہ باہر ٹریول کرتے ہیں اور کن وجوہات کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتے. ان کی لائف وہاں پہ بن چکی ہوتی ہے، ان کے بزنسز ہوتے ہیں یا جابز ہوتی ہیں، وہ اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آ جائیں
تو ان کے گھر کا پورا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. تو بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں. سو اس لیے میں کبھی بھی کسی کو جو ہے نا وہ اس حب الوطنی کے ٹیسٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا. میں دو چیزوں کے اوپر جو ہے کبھی کسی کا ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا. ایک اس کی خدا سے محبت کے حوالے سے وہ کتنا مسلمان ہے, کتنا مسلمان نہیں ہے, وہ کتنا پاکستانی ہے اور وہ کتنا پاکستانی نہیں ہے, یہ میں نہیں ٹیسٹ کرنا چاہتا کسی کے بارے میں بھی. انسان اپنے دل سے بات کرے, اپنی بات کرے کہ آپ نے اس ملک کے لیے, آپ نے اس مذہب کے لیے, اس خدا کے لیے آپ نے کیا کیا, اس انسانیت کے لیے آپ نے کیا کیا, اپنی بات کریں. میں دوسرے کو بیٹھ کے کیوں جج کروں اس بارے میں؟ وہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بھی پاک صاف ہو, وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھا مسلمان ہو, میں کیوں اگلے کے بارے میں اس قسم کا کامنٹ کروں؟ فیصل مسعود صاحب, آخری سوال فیصل مسعود صاحب کا سوال ہے, کیا امریکہ سے دوری بھارت کو چین کے نزدیک کر سکتی ہے؟ کیا پاکستان کی امریکہ سے قربت پاکستان کو چین سے دور کر سکتی ہے؟ اگر چین اور بھارت قریب آ گئے تو کیا چین بھارت کے خلاف جنگ کی صورت میں پاکستان کا اس طرح ساتھ دے پائے گا جیسا ماضی میں دیتا رہا؟ اور آخر میں یہ کہ امریکہ ہمارے آرمی چیف کو اتنی جلدی دوبارہ بلا رہا ہے, وہ آخر ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مفادات. وہ ساری بات ہے فیصل بھائی, وہ اپنے مفادات چاہتا ہے. اس ملک میں, اس دنیا میں کوئی بھی دو ممالک ہوں, چاہے وہ چین ہی کیوں نہ ہو. آپ کے خیال میں چین کے ساتھ جو ہماری دوستی رہی ہے یا جو کچھ بھی ہے, اس میں سی پیک کا آپ کے خیال میں فائدہ صرف پاکستان کو ہے؟ نہیں, چین کو بھی ہے. چین کو آپ کے جو وارم واٹرز ہیں عریبین سی, وہاں تو اسے ایکسیس چاہیے تھا, تو اس نے آپ کے ساتھ مل کے سی پیک بنایا. ان کا بھی تھا, ہمارا بھی تھا, ایسا نہیں کہ ہمارا نہیں تھا. اسی طرح امریکہ کا بھی, ان کا بھی اپنا انٹرسٹ ہے, وہ آپ کے منرلز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, منرلز کے اوپر جو ہے وہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جناب وہ دیکھو جی منرل آ جائیں گے. وہ بابا بات یہ ہے کہ آپ نے اس منرلز کا نکال کے آپ اگر کوئی کام کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. الٹیمیٹلی اگر آپ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے کوئی چیز ہے, اب باقی چیزیں بھی تو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں نا. آپ کے ملک میں جو باقی چیزیں, ٹیکسٹائل بنتی ہے, آپ کہیں گے جی ساری ٹیکسٹائل چک کے لے گئے جی, وہ دیکھیں جی ہمارے کپڑے اٹھا کے لے گئے. بابا آپ وہ کپڑے ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہی بنتے ہیں. اگر آپ کے یہاں پہ, میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے یہاں پہ کوئی منرلز ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے لیکن زر مبادلہ کما سکتے ہیں باہر اس کو ایکسپورٹ کر کے, چاہے وہ امریکہ ہو, انگلینڈ ہو, یورپ ہو, کوئی بھی اور ملک ہو, تو آپ اسے ایکسپورٹ کریں. ہاں, ایک چیز کا فرق ہے, اس میں آپ کا مفاد نہیں کم ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 1 روپے کی چیز جو ہے وہ 54 میں جا رہی ہے. 1 روپے کا آپ کو 1 روپے ملنا چاہیے. جو مارکیٹ کے اندر پوری دنیا میں اس کا ریٹ ہے 1 روپے, تو پھر آپ کو 1 روپے ملنا چاہیے. اور جہاں تک چین اور امریکہ کی آپ نے بات کی, پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ بیلنسنگ ایکٹ کرنا. آپ تو چین اور امریکہ کی بات کر رہے ہیں نا, میں تو اس کو, آپ ابھی حالیہ جو ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ تھا جس میں امریکہ نے ایکچولی بومبنگ کی جا کے ایران پہ, لیکن اس کے باوجود ایران کا صدر بھی پاکستان آتا ہے اور آپ کے فیلڈ مارشل جو ہے وہ امریکہ بھی جاتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ ہماری تعریفیں بھی کرتا ہے. تو یہ تو بڑا زبردست ایک آپ نے جو ہے وہ بیلنسنگ ایکٹ کیا بٹوین امریکہ اینڈ ایران. تو اف یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ بٹوین چائنا اینڈ امریکہ, تو یہ تو بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ ڈپلومسی ہوگی, آپ کی کامیاب فورن پالیسی ہوگی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.